बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर हम जो चीज़ देखेंगे वो इनके वेरियस मोड्स हैं, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने से मुराद ये है कि वो तकमील तक पहुंच जाता है, मुकम्मल हो जाता है, और हम किसी भी मुआहदे के बारे में जब ये कहें कि वो मुआहदा डिस्चार्ज हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी हुई है। इस की जो तमाम डिटेल्स हैं, मैंने इस सारे की जो एक समरी है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, ताकि आपको याद करने में या रिवाइज़ करने में आसानी रहे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर इस क्वेश्चन की समरी मौजूद है, जो कि आपको हेल्प करेगी ताकि आप इसको रिवाइज़ कर सकें और क्विकली इसको याद कर सकें। आज के हम जिस टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। ये हमेशा की तरह जो आपके साथ मैंने शेयर किया कि जब भी हम कोई लॉ का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके अंदर जो चीज़ हमने समझने की है उसमें ये है कि जब भी कोई मुआहदा हो किसी फ़रीक के दरमियान, यानी वो फ़रीक दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, उस सूरत में दोनों जो फ़रीक़ैन हैं या दो से ज़्यादा जो फ़रीक़ैन हैं, उनके ऊपर कुछ उनके हकूक़ होते हैं और कुछ उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो उन्होंने पूरी करनी है। तो राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो हैं, वो जिस वक़्त इख्तिताम पर पहुँच जाएँ, तो हम इसको कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो गया। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, और उसमें जो हम ये कहें कि अगर कोई डिस्चार्ज जो है वो अकर होता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि तमाम राइट्स, तमाम ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ जो उस मुआहदे से रिलेटेड थीं, अब वो उससे डिटैच हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं और अपने अख्तिताम पे पहुँच गई हैं। इसके ऊपर जो आपको इस वक़्त स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ नज़र आ रही है, इसमें हम ये मतलब ले सकते हैं कि एक्चुअली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन जो है वो हो जाए, तो हम उसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया बिटवीन द पार्टीज़, यानी जो फ़रीक़ैन थे उनके दरमियान में वो रिलेशनशिप जो था मुआहदे का वो ख़त्म हो गया और इख्तिताम पज़ीर हो गया। यहाँ पर कुछ वजूहात हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके अंदर आप देखेंगे कि एक मुआहदा जो है वो कैसे इख्तिताम पज़ीर होता है। उससे पहले जो चीज़ आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो डिस्चार्ज के मीनिंग की हेडिंग है। मैं हेडिंग अपने तमाम इस वीडियो के अंदर इसलिए शेयर करता हूँ ताकि अगर आप इसको एज़ इट इज़ भी अपनी नोटबुक पे लिख लें, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, और इसकी लेंथ इतनी है कि जितनी आप एग्ज़ाम्स के अंदर अटेम्प्ट करते हुए आपको वक़्त चाहिए होता है किसी एक सवाल को मुकम्मल करने के लिए। डिस्चार्ज का बुनियादी मतलब ये होता है कि हम किसी भी मुआहदे को टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी ख़त्म कर रहे हैं, उसका इख्तिताम हो गया है, और जो उसमें फ़रीक़ैन इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर तमाम ज़िम्मेदारियाँ और उनके हकूक़ जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, और अब कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बाकी नहीं रहा। इसमें हम इसके डिफरेंट मोड्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ़ मोड्स क्या हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये 5 इसके ऐसे मोड्स हैं जिससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है और अपने इख्तिताम पर पहुंच जाता है। यहाँ स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इसमें पहला पॉइंट जो है वो परफॉर्मेंस है, यानी परफॉर्मेंस से मुराद के वो जिस बारे में मुआहदा किया गया था वो खुश उसलूबी से मुकम्मल हो गया। जैसे अगर किसी ने कोई घर ख़रीदना था और उसने कोई मुआहदा किया और दो फ़रीक़ैन में ये मुआहदा हुआ, और घर बेचने के बाद उनकी जो टर्म्स कंडीशंस थी पूरी हो गई। जिसने कोई कंसिडरेशन थी या कोई कंसिडरेशन से मुराद की कोई रकम देनी थी उसने रकम दे दी, जिसने वसूल करनी थी उसने वसूल कर ली, जो जिसने कब्ज़ा देना था
اس نے اپنا قبضہ دے دیا اور وہ چیز مکمل ہو گئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ کانٹریکٹ جو ہوا، جو کوئی گھر خریدنے کے بارے میں تھا، وہ ایکچولی پرفارمڈ ہو گیا اور اب وہ ٹرمینیٹ ہو گیا۔ اب کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری یا کوئی اس کی ابلیگیشن جو ہے یا کوئی ڈیوٹی ہے وہ باقی نہیں رہی اور وہ مکمل ہو گیا۔ دوسری چیز جو ہے بائی ایگریمنٹ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو دو فریقین تھے ان کی باہمی رضامندی سے ایگریمنٹ کے تحت اس کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ تیسری چیز ہے بائی امپاسبلٹی، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا اس میں بھی دو طرح کی امپاسبلٹی ہوتی ہے، ایک جو جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ہی اس کے آغاز سے ہی ایک چیز امپاسبل نظر آ رہی ہو، دوسری ایک سب سیکوینٹ ہوتی ہے، وہ ہم آگے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی ویڈیو کے اندر۔ تو امپاسبلٹی سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ تھا جس میں یہ کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ وہ مکمل ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بائی امپاسبلٹی ڈسچارج ہو گیا، کہ وہ مکمل ہونے کی اس میں کوئی پاسبلٹی نہیں تھی۔ تیسری چیز لیپس آف ٹائم ہے، یعنی وقت جو ہے وہ اس کا جتنا مقرر ہوا تھا وہ گزر گیا، جب وقت گزر گیا تو وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اور آخری ہے بریچ آف کانٹریکٹ، یعنی کسی نے کوئی ایسی خلاف ورزی کی کسی فریق نے جس کی وجہ سے وہ جو معاہدہ تھا، کانٹریکٹ جو تھا، وہ اختتام پذیر ہو گیا اور ٹرمینیٹ ہو گیا۔ آگے ویڈیو کے اندر جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں وہ ان کی بریف ڈسکرپشن ہے کہ جب ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک قانونی طریقہ ہے کہ جب دو فریقین کے درمیان یا دو سے زیادہ فریقین کے درمیان کوئی معاہدہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور ان کی جو ڈیوٹیز تھیں وہ مکمل ہوئیں اور کانٹریکٹ جو تھا وہ از خود آٹومیٹکلی جو تھا وہ ڈسچارج ہو گیا۔ اس میں دو قسم کی آپ کو چیز نظر آئے گی۔ پہلی جس کو ہم ایکچوئل پرفارمنس کہتے ہیں، جس میں کسی نے جو بھی اس کی لیگل ڈیوٹیز تھیں یا جو بھی اس کی اوبلیگیشنز تھیں وہ اس نے شرائط اور قواعد اور ضوابط کے مطابق جو بھی ٹرمز کنڈیشن طے ہوئی تھیں اس کے مطابق وہ مکمل کر دیا، تو اس کو ہم ایکچوئل پرفارمنس کہیں گے۔ دوسرا ہے آفر آف پرفارمنس، اس کو بھی ایکچوئل پرفارمنس کے ایکویلنٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک پارٹی جو ہے وہ یہ چیز کہتی ہے کہ آفر کر رہی ہے کہ وہ اپنے اس کانٹریکٹ کو پورا کر دے گی، اور اس میں ڈپینڈ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم اگر اس کو مزید تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر لیں اس حوالے سے کہ جب when one party offers to another party for performance of legal duties according to the terms and conditions، اب جو بھی اس معاہدے کی شرائط اور ضوابط طے ہوئے تھے اس کے مطابق وہ اس کو آفر کر رہا ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اپون دا ڈسکریشن آف ادر پارٹی who can refuse to perform اور refuse to perform، ٹھیک ہے، یہ ایک ورڈ ایکسٹرا یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویلڈ آفر کے جو آفر آف پرفارمنس ہے اس کے ایسینشلس کیا ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے آپ کے اس وقت جو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے، اس کے اندر پہلی بات یہ کہ جو آفر آف پرفارمنس ہے وہ انکنڈیشنل ہونی چاہیے۔ انکنڈیشنل سے مراد کہ جو آفر ہے اس کے اوپر کوئی ایسی ٹرمز کنڈیشنز نہ ہوں، اس کو انکنڈیشنل کہتے ہیں۔ پھر وہ صحیح وقت پر ہونی چاہیے، صحیح جگہ پر ہونی چاہیے، اور اس آفر کو اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، اور لیکن اگر وہ آفر کسی غیر متعلقہ شخص کو دی گئی تو اس کو ہم انویلڈ آفر کہتے ہیں۔ بائی ایگریمنٹ سے مراد یہ لی جاتی ہے، یہ بھی ایک موڈ آف ڈسچارج آف کانٹریکٹ جو ہے، اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپس میں ایک رضامندی کے ساتھ جو ہے ایک کانٹریکٹ کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ نوویشن ہے۔ نوویشن سے مراد نیا ہوتا ہے، کوئی نئی چیز۔ تو اس میں جب کوئی فریقین جو ہیں کسی معاہدے کے وہ ایک نیا معاہدہ کریں
پرانے معاہدے کی جگہ پہ، تو ہم اس کو نوویشن کہتے ہیں۔ نوویشن کیا ہو سکتی ہے؟ اب نوویشن کی یہ کائنڈس ہیں کہ اس میں کئی دفعہ کوئی فریق تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کوئی نیا فریق آ جاتا ہے، پرانا فریق چلا جاتا ہے، تو ہم اس کو نوویشن کہتے ہیں کہ یہ نئی چیز اس کے اندر وقوع پذیر ہو گئی ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم ایک نیا معاہدہ لکھا جاتا ہے، وہ بھی ہم نوویشن جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ریسیجن ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کانٹریکٹ جب کینسل ہو جائے تو ہم اس کو ریسیجن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ باقی نہیں رہا، ٹرمینیٹ ہو گیا، تو اس کا مطلب کہ معاہدہ جو تھا، کانٹریکٹ جو ہے وہ ڈسچارج ہو گیا۔ اب ریسیجن کے جو طریقہ کار ہے، اس میں دونوں فریقین یا دو سے زیادہ فریقین باہمی رضامندی کے ساتھ بھی کسی معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک فریق ایسا تھا جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا تھا، اور ان کو پھر اس کانٹریکٹ کو ریسنڈ جو ہے کرنا پڑا، تو اس طرح بھی ایک چیز ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں ایک آلٹریشن ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر جو شرائط لکھی گئی تھیں ان کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ آلٹر ہو گیا یا آلٹریشن ہو گئی ہے۔ ریمیشن اگلی ہیڈنگ ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے ڈسچارج کر سکتی ہے کانٹریکٹ کو بغیر اس کے کہ وہ کوئی نیا معاہدہ جو ہے وہ کرے، تو اس کو ہم ریمیشن کہتے ہیں۔ تو اس طرح بھی ایک جو ہے آپ سمجھیں کہ ڈسچارج ہو سکتا ہے۔ مرجر سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس میں جو پارٹیز ہیں، جو بھی اس معاہدے کی پارٹیز ہیں یا فریق جو جتنے بھی اس میں ہیں، وہ ملٹیپل لیسر رائٹس جو ہیں ان کو مرج کر کے سپیریئر رائٹ سے کریٹ کر لیتے ہیں، اس کو مرجر کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی، وہ تھی امپاسبلٹی۔ اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ کوئی ایکٹ ایسا تھا، کوئی معاہدہ ایسا تھا جو پرفارم ہو ہی نہیں سکتا تھا، یعنی وہ اتنا امپاسبل تھا، اس کی پروبیبلٹی اتنی امپاسبل تھی کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو ہم اس کو وائڈ کہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے وائڈ ہو گیا کیونکہ یہ امپاسبل ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک انیشل امپاسبلٹی، یعنی پارٹیز جو تھیں ان کے پاس یہ علم نہیں تھا کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے یا پاسبل ہی نہیں ہے، اور اس کو باوجود اس کے کہ ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا۔ دوسری چیز اس میں سب سیکوینٹ امپاسبلٹی ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ جب کسی وقت کوئی کانٹریکٹ جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے، لیکن بعد میں آنے والے وقت میں حالات کی وجہ سے وہ امپاسبل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے حالات ہیں وہ نیچے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ حالات کہ جو پہلے تو ممکن تھے لیکن بعد میں وہ ممکن نہیں رہے۔ مثال کے طور پہ اس میں سب سے پہلی چیز ڈسٹرکشن آف سبجیکٹ میٹر۔ سبجیکٹ میٹر سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جس چیز کی بابت میں وہ معاہدہ ہو رہا ہے، جیسے اگر کسی گھر کے بارے میں کوئی معاہدہ ہو رہا تھا کہ وہ خریدنا یا فروخت کرنا ہے، اور کسی آندھی طوفان زلزلے یا سیلاب کی وجہ سے وہ گھر جو ہے وہ ڈسٹرکشن اس کی ہو گئی، وہ اب موجود ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں معاہدہ ہو رہا تھا، وہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ چیز موجود ہی نہیں، تو اس کا مطلب کہ سبجیکٹ میٹر ہی چونکہ موجود نہیں، تو اب تو معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ امپاسبل ہوگا۔ سیکنڈ اس میں فیکٹر جو ہے وہ ڈیتھ آف اے پرسن ہے۔ فریقین میں سے جب کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ معاہدہ پورا نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی امپاسبلٹی جو ہے وہ اس میں ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اس میں پرسنل انکیپیسٹی ہے کہ کوئی شخص اس میں فریق میں سے اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ اس معاہدے کو پورا کر سکتا، تو یہ بھی ایک امپاسبلٹی ہے کہ اس کی اتنی قابلیت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو پورا کرتا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قانون میں کوئی ایسی تبدیلی آ گئی کہ جب اب وہ چیز ممکن نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اس معاہدے کو پورا کیا جا سکے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ڈیکلیریشن آف دا وار، کہ کسی جگہ پہ اگر کوئی جنگ چھڑ گئی ہے تو جنگ چھڑنے کی صورت میں معاہدہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا، تو امپاسبل
یہ سبسیکوینٹ امپاسبلٹیز ہیں جو پہلے تو ممکن تھی لیکن بعد میں وہ ممکن نہیں رہی۔ چوتھی چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ لیپس آف ٹائم ہے۔ لیپس آف ٹائم کے اندر کانٹریکٹ جو ہے اس کو ایک مخصوص اپنے خاص وقت کے اندر مکمل ہونا ہے، اور اگر وہ اس وقت کے اندر مکمل نہیں ہوا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ڈسچارج ہو گیا۔ اس کے بعد آپریشن آف لا سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ قانونی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی معاہدے کو ڈسچارج کر دیتی ہیں، جس میں مثال کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بینک کرپسی سے مراد لی جاتی ہے کہ دیوالیہ ہو جانا کسی چیز کا۔ تو جب اس وقت کوئی عدالت جو ہے وہ کسی شخص کو انسالوینٹ یعنی بینکرپٹ دیوالیہ قرار دے دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ چل رہے تھے وہ از خود آٹومیٹکلی ڈسچارج ہو گئے، اب اس کی کوئی رائٹس، حقوق یا کوئی ذمہ داریاں اب نہیں ہیں۔ تو اس طرح بھی ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے اور اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان آتھرائز الٹریشن، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جس میں فریقین کی آپس میں رضامندی شامل نہیں تھی اور اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی، تو یوں بھی ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے۔ بریچ آف کانٹریکٹ سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ایک پارٹی کوئی کام کرنے سے فیل ہو گئی اور مکمل نہیں کر سکی، جو اس کی ذمہ داریاں تھیں اس نے پوری نہیں کی، تو اس نے خلاف ورزی کی اور کانٹریکٹ جو تھا وہ ٹرمینیٹ ہو گیا۔ ایک چیز ایکچوئل بریچ کہلاتی ہے، یہ اس کی سب ہیڈنگ ہے کہ جب کوئی پارٹی کوئی کانٹریکٹ پرفارم کرنے میں ناکام رہتی ہے تو ہم اس کو ایکچوئل بریچ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایکچوئل بریچ جو ہے وہ کی ہے۔ اینٹیسپیٹری بریچ جو ہے اس میں ایک ایکشن جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ ایک فریق جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ اپنی معاہدے کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کر سکے۔ پھر اس کے اندر ایک ایکسپریس بریچ ہوتا ہے جس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ کسی ایک فریق نے کھلے عام جو ہے وہ انکار کر دیا کہ وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا، تو بھی کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے۔ امپلائڈ بریچ یہ بھی ایک اس کی ٹائپ ہے جس کے اندر وہ واضح طور پہ تو کوئی ایک فریق منع نہیں کرتا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے، لیکن اس کے کنڈکٹ سے، اس کی ایکشن سے یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کو مکمل نہیں کرے گا یا کر نہیں سکتا۔ آخر میں اسی کویشچن کا جو کنکلوژن ہے اس کے اندر ہمیں یہ چیز مینشن کرنی ہے جس وقت آپ پیپر کر رہے ہوں کہ جب رائٹس اور اوبلیگیشنس جو ہیں وہ کانٹریکٹ کے ریموو ہو جائیں بائی فیلئر ہو آپریشن آف لا یا بریچ آف کانٹریکٹ وغیرہ، تو اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ آپ کی کوئی کویشچنز کیوریز ہوں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنے اس چینل کا اور اپنے گرد و دماغ کا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔